बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सियासी डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं क्योंकि तकरीबन मोस्टली जो रिज़ल्ट्स हैं वो आ चुके हैं और इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है उस वक्त कौमी असम्बली के चंद जो हलके हैं उनके रिज़ल्ट्स रह गए हैं, बाकी मेजॉरिटी आ चुकी है। और इस वक्त आने वाली मेजॉरिटी में जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं यानी कि आज़ाद हैसियत में जीतने वाले जो हैं वो सबसे ऊपर जा रहे हैं। तकरीबन इस वक्त वो कोई 93 उनका फिगर है और इसी तरह दूसरे नंबर पे जो वो 64 के साथ मुस्लिम लीग नून है। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे ऊपर बतौर सियासी जमात जो है वो हमें इस बोर्ड पे नज़र आती है। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी अच्छा स्कोर किया है, 52 है इस वक्त तक उनका। कुछ पोलिंग जो हलके हैं उनके रिजल्ट्स आना बाकी हैं। MQM ने भी इम्प्रूव किया है और इस बार वो अभी तक जो है वो 13 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत चुके हैं, जबकि JUI और इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका भी इसी तरह से जो है वो एक नतीजा जो है वो हमारे सामने आ चुका है। इस वक्त मियां नवाज शरीफ की तरफ से एक बयान भी जारी कर दिया गया, बल्कि एक ख़िताब है जिसको विक्ट्री स्पीच कहा जा रहा है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने अपने इस ख़िताब में ये दावा किया कि वो सबसे बड़ी जो है पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरे हैं, कौमी असम्बली में भी और पंजाब असम्बली में भी। पंजाब असम्बली में इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उनका फिगर जो है वो सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर यहाँ भी आज़ाद हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक बुनियादी सवाल है वो ये है कि ये जितने भी आज़ाद हैं क्या ये सारे के सारे तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं या कि बाकी लोग भी हैं। देखें, पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन होते हैं उनमें आज़ाद हैसियत में लोग कामयाब होते हैं और एक बड़ी तादाद है, यानी कि कौमी असम्बली में कोई 25 लोग जो हैं या 20 लोग आज़ाद हैसियत में मुंतखब होते आए हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली में भी बड़ी तादाद में लोग जो है वो आज़ाद हैसियत में कामयाब होते हैं। लेकिन इस बार चूँकि तहरीक इंसाफ के पास उनका इंतखाबी निशान नहीं था, अब वो इंतखाबी निशान ना होने की वजूहात जो है मेरे ख़्याल में उसकी एक ही वजह थी कि तहरीक इंसाफ ने इस पूरे मामले को मिसमैनेज किया और उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। ना सिर्फ वो ये कुछ चंद माह का मामला था बल्कि ये सालों पे मुहित था। 2019 से उनको ये सिलसिले का आगाज़ हुआ, 21 में उन्होंने करवाने थे, नहीं करवाए। चलता चलता अब देखें आज 2024 है, तो खैर वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने की वजह से उनका इंतखाबी निशान जो है वो उनके पास नहीं था। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि तहरीक इंसाफ के जितने भी हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो सारे के सारे आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में चले गए और उनको मुख्तलिफ इंतखाबी निशान जो है वो अलाट कर दिए गए। अब एक हलके में अगर 5 या 7 आज़ाद उम्मीदवार हैं तो सब के सब ये क्लेम कर रहे थे कि जी हम तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात में बड़ा अच्छा मैनेज किया, नो डाउट। उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए इस पूरे इलेक्शन को बेहतर अंदाज में मैनेज करके एक नया जो अंदाज़े सियासत है वो भी बताया है। और उन्होंने बताया है कि अगर इंतखाबी निशान आपसे छीन भी लिया जाए तो आप तब भी एक बेहतर मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए जो है इस कमी को पूरा कर दिया और उन्होंने तमाम हलकों में अपने उम्मीदवारान के जो इंतखाबी निशानात हैं और उनकी जो पहचान है वो अब वोटर्स तक पहुंचाई है। ये उनका क्रेडिट बनता है। मैंने पहले भी कहा था कि तहरीक इंसाफ ने अच्छा प्ले किया, तो मैं फिर कहता हूँ तहरीक इंसाफ वेल प्लेड। और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तहरीक इंसाफ इस तरह का जो है वो हमें कोई सरप्राइज़ दे सकेगी, लेकिन जी सरप्राइज़ दिया, अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब ये सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर का पाकिस्तान कैसा होगा। फ्यूचर का पाकिस्तान एक जदीद पाकिस्तान की जो शक्ल है वो नज़र आ रही है। अब हमें ये जो गैजेट्स हैं ना इनसे भी इस्तिफादा हासिल करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि ये जो जदीद दौर था यानी कि सोशल मीडिया का दौर, इसको वो शायद फजूल समझ रहे थे कि यार ये कोई फजूल किस्म की एक्सरसाइज है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आज वो सब ये सोचने पे मजबूर हैं कि यार ये भी हो सकता है, तो सर ये हो सकता है। और अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने आइंदा के सियासी एजेंडे में सोशल मीडिया को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी।
اور اس پہ مجبور کیا جی تحریک انصاف نے. لیکن تحریک انصاف کے یہ جو آزاد آئے ہیں نا، بات ان پہ میں کر رہا تھا، یہ سارے کے سارے جو آزاد ہیں یہ سارے تحریک انصاف کے نہیں ہیں. سر اگر پہلے آزاد لوگ آتے تھے تو آج بھی مختلف لوگ جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں جیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو جن کو ٹکٹ نہیں ملا تھا اور پھر انہوں نے ظاہر ہے وہ ناراضگی کی وجہ سے یا ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اچھی تیاری کر رکھی ہے اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ، ان کا انٹریکشن دوسروں سے بہتر ہے تو لہٰذا وہ سیٹ جیت سکتے ہیں، تو انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ لوگ جیتے بھی. اور اگر وہ لوگ جیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف تو نہیں جائیں گے نا، وہ تو اپنی جماعت، اپنی مدر آرگنائزیشن جو ہے اس کی طرف آئیں گے. تو یہ لوگ بھی ادھر آئیں گے، اسی طرح اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا ایک جو محدود اندازہ ہے اس کے مطابق کوئی 25 سے 30 لوگ ایسے ہیں جو ان آزاد میں شامل ہیں، لیکن وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اس طرح سے نہیں ہیں. تو یہ اگر آپ ان میں سے مائنس کر دیں تو پھر یہ فگر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 63 کے قریب آ جائے گا، اور ان میں سے کچھ ووٹ مسلم لیگ نون میں پلس کریں گے تو ان کی پھر میجورٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں اور مسلم لیگ نون، اسحاق ڈار وغیرہ اور دیگر جو ان کے لوگ ہیں، اگر وہ یہ کلیم کر رہے ہیں جس طرح بار بار کہ جی ہماری میجورٹی ہے، ہمارے پاس پارلیمان میں عددی اکثریت ہے، زیادہ ہے دوسروں سے، تو لہٰذا ہم حکومت بنا سکتے ہیں اور ہم حکومت بنائیں گے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پھر وہ جو کلیم کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جواز ضرور موجود ہے. لیکن یہ حقیقت اگلے 24 گھنٹوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی، جب آزاد کی جو پوری تفصیلات ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، لوگ اپنے فیصلے کر رہے ہوں گے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ تحریک انصاف والے جب اپنی پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ بلائیں گے تو کتنے لوگ جاتے ہیں. تو یہ ساری حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. لیکن میاں نواز شریف نے جو آج ایک بہترین کام کیا ہے وہ ہے ان کی وکٹری سپیچ. ان کی اس سپیچ پہ جس میچورٹی کا انہوں نے اظہار کیا، یہ ان سے جو ہے اس کی توقع رکھنی چاہیے. ظاہر ہے وہ سینئر پولیٹیشین ہے، انہوں نے اچھا جسٹر دیا، انہوں نے پاکستان کو چلانے کے لیے یہ لڑائی جھگڑے مار کٹائی اس سے درگزر کرنے کا جو ہے وہ عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے کہا کچھ لوگ جو ہے وہ لڑنے کا سوچتے ہیں، ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ آئیں مل کے پاکستان کو لے کے چلیں. انہوں نے آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور ایم کے ایم کے لوگوں کا، ان کی جماعتوں کا نام لے کے کہا کہ میں نے شہباز شریف سے کہا ہے کہ ان سے ملاقات کریں، اور انہوں نے تمام پارٹیز کو دعوت دی کہ آئیں مل کر پاکستان کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اور مل کر حکومت کرتے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے. دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے اس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کو مینڈیٹ نہیں ملا کہ وہ حکومت بنا سکے، تو لہٰذا آنے والی جو حکومت ہے وہ مخلوط حکومت ہی ہوگی، یعنی کہ ایک سے زائد پارٹیز جو ہیں وہ مل کے حکومت بنا سکتی ہیں. اس وقت کی اگر ہم پارٹی پوزیشن پہ بات کریں تو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، اسی طرح ایم کیو ایم، جے یو آئی، تحریک استحکام پاکستان اور دیگر جو پارٹی جو اس سے پہلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اکٹھی تھیں، اگر یہی پارٹیز دوبارہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو سر ان کے پاس پھر جو ہے وہ حکومت بنانے کے لیے ایبسلوٹ میجورٹی ہے، یہ بآسانی حکومت قائم کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر پیپلز پارٹی، تحریک انصاف کے آزاد جو لوگ ہیں ان کو ساتھ ملا کے ایز اے پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس چیز کی حمایت نہیں کر سکتا کہ آپ تحریک انصاف کی حمایت سے جیتنے والے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہے، ہاں اگر ان میں سے کوئی ٹوٹنا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے. یہ سیاسی میچورٹی جو ہے وہ دکھائی جانی چاہیے. اور آج میاں نواز شریف کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے، وہ پارٹیز کے ساتھ ڈیل کریں گے، اور یہی اچھی بات ہے. پاکستان میں یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس سے ہمارا جو پولیٹیکل پروسیس ہے یہ مضبوط ہوگا. اور اب ان کے اس اعلان کے بعد کہ ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے، یہ ایک اچھا اعلان ہے. اور اس کے بعد فوری طور پہ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اسپیشل طیارے کے ذریعے لاہور پہنچ چکے ہیں اور بلاول ہاؤس میں موجود ہیں. ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو جناب اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بلاول ہاؤس پہنچ چکے ہیں اور ملاقات شروع ہو جائے. اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی کوئی فیصلہ تو بڑا نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے ایک دوسرے کا ذہن پر دیکھا جائے گا. جو
آفرز ہیں وہ سامنے رکھی جائیں گی، لیکن یہ ایک تاثر موجود تھا کہ انتخابات کے بعد ایک بار پھر جو پہلے حکومت میں اکٹھے تھے وہ دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے تو تھے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اور صدر عارف علوی صاحب تھے، اب تو نئے صدر کا انتخاب بھی ہونا ہے چونکہ عارف علوی صاحب اپنی میعاد مکمل کر چکے ہیں۔ الیکٹورل کالج جو ہے وہ اگلے 15-20 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا، حلف اٹھا لیں گی تمام اسمبلیاں، پھر اس کے بعد صدر صاحب کا الیکشن بھی ہونا ہے۔ تو نہ صرف وزیر اعظم بلکہ صدر مملکت کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ تو اگر دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز اور باقی چھوٹی پارٹی ساتھ ملیں گی تو اس کا مطلب پھر آسان سا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ پارلیمان میں جو ہے وہ ان کا قائد ایوان ہوگا اور دوسری کا ایوان صدر میں بیٹھا ہوگا، یعنی کہ صدر مملکت کا عہدہ ایک جماعت کے پاس اور وزیر اعظم کا عہدہ دوسری کے پاس۔ لیکن وزیر اعظم کون ہوگا؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں گے، یا میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، یا میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے؟ میاں شہباز شریف صاحب کا ایکسپیریمنٹ پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے ایک مخلوط حکومت 16 ماہ تک چلائی ہے، جبکہ میاں نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے کبھی بھی مخلوط حکومت جو ہے اس کو ہیڈ نہیں کیا۔ اب وہ کیسے اس کو لے کے چل سکتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی آج کے دن تک وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں اور مخلوط حکومت کو وہ لے کے چلنے کا عزم رکھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے خود یہ دعوت دی کہ آئیں مل کے لے کے چلتے ہیں۔ اور تحریک پیپلز پارٹی اس سے پہلے کئی بار یہ بات کر چکی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت ہوں گے، تو اگر وزیر اعظم کا عہدہ نون لیگ کے پاس ہے تو پھر صدر جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا اور اس کی زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس پوری سچویشن میں ہم عمران خان کو بھی مائنس نہیں کر سکتے۔ دیکھیں عمران خان جو ہے، آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ ووٹ جو ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ملا ہے جو آزاد امیدوار تحریک انصاف کے تھے۔ تو اب عمران خان صاحب تو سزا یافتہ ہیں، نااہل ہیں، اڈیالہ جیل میں قید ہیں، تو سر اڈیالہ جیل میں کون جائے گا؟ چونکہ بات تو کرنی پڑے گی۔ تو سر خبر یہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں اڈیالہ جیل میں ایک ملاقات جو ہے وہ فکس ہو چکی ہے، اور اس ملاقات کے لیے علی ظفر صاحب جو کہ سینڈر ہیں تحریک انصاف کے اور وہ عمران خان کے وکیل بھی ہیں، وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ عمران خان کیا چاہتے ہیں یہ پہلی بار بات جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حمایت سے جیتنے والے یہ جو آزاد ہیں یہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ اصل فیصلہ ان کا ہے۔ ابھی جو بال ہے وہ ان کے کورٹ میں ہے نا کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر تو پارلیمانی پارٹی بن جاتی ہے اور اس پارلیمانی پارٹی کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیسیجن لینے ہیں کہ آپ نے کیسے آگے بڑھنا ہے، تو پھر اور بات ہے۔ لیکن اگر یہ ان کی پارلیمانی پارٹی کسی بھی ایک وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اسد قیصر صاحب یا کوئی بھی، جس کو مرضی وہ کہیں کہ جی یہ ہمارا پارلیمانی ہیڈ ہوگا، تو اس کے بعد وہ یہ کہیں کہ نہیں جی حتمی فیصلہ خان صاحب کریں گے، تو پھر معاملہ لٹک جائیں گے میرا خیال ہے، کیونکہ عمران خان سے ملنے کون اڈیالہ جیل جائے گا؟ پارلیمانی پارٹی کے ساتھ پارلیمان میں بات تو ہو سکتی ہے، لیکن جیل میں قید کسی قیدی کے ساتھ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ یہ ذرا ایشو پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس ایشو کو کیسے ریزالو کرنا ہے یہ سیاستدانوں کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کا سوال، اس پر جو ہے وہ بڑا کوسچن مارک ہے کہ اب ذرا بتائیں کہ آپ اس معاملات کو کیسے لے کے آگے بڑھیں گے۔ لیکن سر اگلے جو میں پہلے بھی ویڈیو کی تھی، میرے خیال میں اگلے 48 گھنٹے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ ان 48 گھنٹوں میں بہت اہم فیصلے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں سیاسی استحکام پیدا ہونا ہے یا دمادم مست اندر رہنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔